बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के सूबाई वुज़रा कहते हैं कि अब पीटीआई भी नैब के रडार पर आ गई है। कार्रवाई तो नहीं होगी बल्कि हलीम आदिल को क्लीन चिट मिलने का इम्कान है। सईद गनी ने कहा कि पीटीआई बताए कि क्या उनके धरने में अमन कमेटी के लोग नहीं आते थे। विफाकी हुकूमत ने झूठ बोलकर आवाम से ड्रामेबाजियां की हैं। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अली जैदी, इन तीनों अफराद ने एक 3 रुकनी कमेटी बनाई। उस 3 रुकनी कमेटी को ये टास्क दिया कि आप अमन कमेटी से रब्ता करें और इनको पीटीआई में शामिल करने के लिए राज़ी करें। अली जैदी इस बात को झुटलाएं कि वो राब्ते में थे और वो दरख्वास्त करते रहे अमन कमेटी के लोगों से कि वो जलसे कामयाब कराएं, उनके धरने में आएँ। वो झुटलाएं मेरी बातों को। मैं और चीज़ें बताऊंगा। वो कहें कि मैं गलत कह रहा हूँ, वो कहें कि इन्होंने कमेटी नहीं बनाई थी, वो कहें कि धरने में लोग नहीं आए थे, वो कहें कि जलसों में लोग नहीं आए थे, वो कहें कि एमएनए के घर पे दावतें नहीं हुई थी। जिन दावतों में, जिन खानों में, जिन मीटिंग्स में अली जैदी भी मौजूद होता था, इमरान इस्माइल भी मौजूद होता था और हमारे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब भी मौजूद होते थे। उस इंटरव्यू में हबीब जान ने ये सारी बातें ना सिर्फ मानी बल्कि एक नया इंकशाफ किया। हबीब जान के फ़ोन से और लंदन में पीटीआई की कोई खातून रहनुमा, गालिबन राबिया उनका नाम है शायद, उनके फ़ोन पर इमरान खान और डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की बात हुई सन 2011 में। हबीब जान ने इस बात को तस्लीम किया कि वो बिल्कुल पीटीआई में शामिल हुआ था और ये बात अली जैदी ने 2014 में अपने ट्वीट के ज़रिए भी मानी थी। विफाकी वजीर अली जैदी ने कहा है कि सूबाई वजीर हकीकी मसले से तवज्जो हटाने की नाकाम कोशिश कर रहा है। उज़ैर बलोच बरसों से कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में है। उज़ैर बलोच की सरपरस्ती करने वाले ताकतवर सियासतदानों के नाम जीआईटी में हैं। जीआईटी में नाम आने वाले ताकतवर सियासतदान आजाद घूम रहे हैं। उज़ैर बलोच की सरपरस्ती करने वालों को कानून के कटहरे में आना चाहिए। ये भी कहा कि नाज बलोच पीटीआई में थी, अब पीपल्स पार्टी में है। क्या नाज बलोच अब भी अपने गुज़श्ता नजरिए पर कायम है? अली जैदी ने कहा कि उन्होंने खुली दरखास्त की थी कि उज़ैर बलोच को रेंजर्स की तहवील में दिया जाए। खदशा था कि ताकतवर माफिया उज़ैर बलोच को सिंध हुकूमत की तहवील में मरवा देगा। उज़ैर बलोच ने भी जेआईटी में एतराफी बयान के बाद माफिया से खतरा जाहिर किया था। बल्दिया फैक्ट्री सानहे में 250 मासूमों की जान गई। जेआईटी में कहा गया बल्दिया फैक्ट्री सानहे पर सिंध पुलिस से कोताही हुई। जेआईटी में तजवीज़ किया गया कि बल्दिया फैक्ट्री सानहे की FIR दोबारा दर्ज की जाए। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि LNG दरामद में ताखीर लोड शेडिंग की असल वजह है। हुकूमती सतह पर बदतरीन बद इंतजामी और नाअहली का दौर दौरा है जिसकी सजा अवाम भुगत रहे हैं। एक बयान में मरियम औरंगजेब का कहना था कि LNG के दरामद में हुकूमत की ताखीर, सुस्ती और मुजरिमाना लापरवाही पहली दफा नहीं हुई। फर्नेस ऑयल की किल्लत के सबब मुकामी रिफाइनरीज बंद हो चुकी हैं। मुल्क में किल्लत पैदा करने के बाद हुकूमत दरामद करती है। लोड शेडिंग दरअसल हुक्मरानों के दिमाग में जारी है। इमरान साहब कराची इलेक्ट्रिक को गैस की फराहमी के लिए SSGC को बर वक्त हिदायत क्यों नहीं दी? अब कमीशन बनेगा, इंक्वायरी होगी और सब बरी हो जाएंगे। वाह इमरान साहब वाह। इसी बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि सस्ती रोटी और ऑरेंज लाइन जैसे फ्लॉप प्रोजेक्ट्स देने वाले आज कारकर्दगी की बातें कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग, मूडीज और वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की तारीफ करना उन्हें चुभ रहा है। मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए शहबाज गिल का कहना था कि क्या पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा मुस्बत करने की पालाश में इमरान खान मुस्ताफी हों? कौम को कर्जों की दलदल में धंसाने वाले आज 5000 अरब रुपए कर्ज वापस करने वाले से सवाल कर रहे हैं। 2 साल में मईशत को दरुस्त ले जाने पर इस्तीफा मांगा जा रहा है। कोरोना वायरस के बावजूद बरामदात में इजाफा होने पर मरियम साहिबा को रंज है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ने के लिए अल्लाह ताला ने इमरान खान को मुंतखब किया है। नून लीग होती तो जलजला ज़दगान की रकम की तरह 1200 अरब भी जेबों में डाला जाता। पंजाब के वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि सोशल मीडिया पर हैशटैग कप्तान का बढ़ता हुआ पाकिस्तान छा गया है और हजारों लोगों ने अपने ख्यालात का इजहार करके इसे
ٹاپ ٹرینڈ بنا دیا ہے۔ ایک بیان میں صوبائی وزیر فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ سوشل میڈیا پر وزیراعظم سے اظہار یکجہتی عوام کا اظہار اعتماد ہے۔ عوام آج بھی وزیراعظم عمران خان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ عوام جانتے ہیں کہ عمران خان داخلی، خارجی اور معاشی مسائل حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاکستانی عوام ان کی قیادت میں بہتری کے لیے متحد ہے۔ براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اسلام آباد۔ وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ ابھی ایک ایسا پیکج دیا ہے جو کہ میں یہ کہوں گا کہ وہ ملک کی تاریخ کا سب سے اہم اور ایک بڑا ہی اس جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کو اٹھانے کے لیے اور جتنی فیسلٹیز دی گئی ہیں ان کے جو کنسٹرکشن انڈسٹری سے متعلقہ لوگ ہیں کہ ایسا پروجیکٹ کبھی آیا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری پوری ملک کی اکانومی کو چلا سکتی ہے۔ یہ ایک وہ بہت اہم شعبہ ہے جس سے کہ ملک کی اکانومی میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور اس سے کتنی کئی 40 سے زیادہ انڈسٹریز اس سے متعلقہ ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے جاب کریشن ہوتی ہے، اس سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے اور خاص طور پہ وہ ایک خواب جو کہ ہر شخص دیکھتا ہے کہ کسی نہ کسی دن وہ ایک گھر کا مالک ہو یا اس کا اپنی چھت کے نیچے وہ سوئے اور اپنی فیملی کو ایک ایسی فیسلٹی دے جو کہ گھر کی صورت میں اس سے بڑی فیسلٹی ہو نہیں سکتی ہے۔ اب اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کنسٹرکشن انڈسٹری میں خاص طور پہ ایک کئی قسم کے مراحل ہوتے ہیں۔ پہلے مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو کلیئرنس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، نان انکمبرنس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، نقشہ جات ہوتے ہیں اور کئی قسم کی وہ ہوتی ہیں فارمیلٹیز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو پورا کرنی ہوتی ہیں۔ اب چونکہ حکومت بہت ہی سنجیدہ ہے اس پروگرام کے سکسیس کے لیے تو انہوں نے ایک ادارہ بنایا، جس طرح ہم نے NCOC بنایا تھا جو کہ بڑی کامیابی سے اس نے کورونا کو ڈیل کیا، اسی طرح ایک نیشنل کنسٹرکشن کی کمپنی بھی بنائی گئی جس کی سربراہی جنرل حیدر صاحب کے پاس ہے کہ ہر ان ایشوز کو ایڈریس کیا جائے جو کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کے راستے میں جو بھی آبسٹیکلز ہوتے ہیں ان کو وہ حل کر سکے۔ اور اس سلسلے میں ہر لیول پہ میٹنگز ہوئیں، ملک کے جو جتنے بھی صوبے تھے ان کے چیف سیکٹریز اور جو بھی متعلقہ وہ حکام ہے، چاہے وہ اسٹیٹ بینک ہو، چاہے وہ APR ہو، یہ سب لوگ ان کو اکٹھا کر کے ایک مشاورت کے ذریعے ایک ایسا پروگرام ترتیب دیا گیا جس سے کہ یہ کام بہت سہل ہو جائے گا۔ اس میں بہت زیادہ انسینٹیو بھی ہیں، چاہے وہ ٹیکسز کی صورت میں ہوں، چاہے وہ سورس آف فنڈز کی صورت میں ہوں یا وہ اس کی فائنینسنگ کی صورت میں ہوں۔ اب فائنینسنگ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہوتا ہے جس میں کہ بینکس عام طور پہ کنسٹرکشن سیکٹر کو اتنے لینڈنگ نہیں کرتے۔ اگر ہم دیگر ممالک کے ساتھ اگر اپنا موازنہ کریں تو ہمارا تقریباً 0 کے قریب ہے، 0.04% کے قریب ہے، جبکہ اور ممالک انڈیا میں 27% ہے اور دوسرے ترقی یافتہ ممالک میں وہ 90%، 95% تک بھی یہ فیسلٹی ہے۔ یعنی کہ گھر خریدنے کے لیے فائنینسنگ کا ذریعہ وہ بینکس ہوتے ہیں اور بینکس اس وقت جو ہے ان کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ اپنی جو ان کا جو لینڈنگ پورٹفولیو ہے، یعنی جو قرضہ جات وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیتے ہیں، اس کا 5% جو ہے تو وہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو دیں گے، جو کہ تقریباً 390 ارب روپے 330 ارب روپے کے قریب بنتا ہے۔ اسی طرح حکومت نے 30 ارب کی سبسڈی بھی دی ہے اور یہ سبسڈی جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے کہ جب وہ خریدیں گے اپنا 5 مرلے کا یا 10 مرلے کا مکان تو اس میں جو ہے ان کو ایک 3 لاکھ کے قریب ان کو چھوٹ ملے گی۔ یعنی اگر ایک
گھر 5 مرلے کا وہ اگر 15 لاکھ کا ہے تو ان کو جو خریدار ہوگا اس کو 12 لاکھ روپے کی فائننسنگ کی ضرورت ہوگی، جس کی وجہ سے اس کی جو انٹرسٹ ریٹس ہیں، اس کی جو قسطیں ہیں وہ بھی آسان ہو جائیں گی۔ اس میں ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اس قسم کا کنسٹرکشن پیکیج پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا۔ ہماری درخواست ہے جتنے بھی بلڈرز ہیں، ڈیولپرز ہیں، کہ وہ اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ اس کی جو ٹائم لیمٹ ہے وہ بہت مختصر ہے، یعنی کہ 31 دسمبر تک آپ نے ان فیسلٹیز کو استعمال کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے نہیں کیا تو پھر ہم پہ جو انٹرنیشنل باڈیز کی جو ہم پہ ریسٹرکشنز ہیں، فیٹ ایف ہو گیا اور اس قسم کے جو ادارے ہیں، تو ہمیں یہ کام فوراً کرنا ہے۔ دیکھیں حکومت کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، ساری ان آبسٹیکلز کو راستے سے ہٹانا جو کہ کسی بھی سیکٹر کے لیے کی ترقی کے لیے اس میں حائل ہوتی ہیں۔ تو ہماری یہ ریکویسٹ ہوگی اور اس پہ ہم تاکید کریں گے کہ جس نے بھی ان فیسلٹیز کا، ان انسینٹیوز کا فائدہ اٹھانا ہے، چاہے وہ ٹیکس کی صورت میں ہو، چاہے وہ سورس آف فنڈز کی صورت میں ہو، ان ساری چیزوں کا فائدہ آپ تب اٹھا سکتے ہیں اگر آپ اس کو 31 دسمبر سے پہلے آپ اس کو شروع کریں۔ تو کنسٹرکشن انڈسٹری ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جاب کریشن کا۔ کنسٹرکشن انڈسٹری، ہم حکومت کا کام وہ نہیں ہے، گھر بنانا نہیں ہے، لیکن ہمارا جو حکومت کا کام ہے وہ یہ ہے کہ ہم وہ ایک انوائرمنٹ کریٹ کریں، وہ ایک فرینڈلی انوائرمنٹ تیار کریں جس سے کہ یہ کام آسان ہو اور اس ملک میں جو کنسٹرکشن ہاؤسنگ کی جو کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ اور یہ جو پہلا سٹیج ہے، اف آئی ایم کریکٹ، یہ تقریباً 1 لاکھ گھروں کا انیشل جو ہے تو وہ ہے ایک پروگرام ہے جی۔ تو اس میں آپ سے یہی وہ ہوگی کہ ہمارا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا، جتنے انویسٹرز ہیں وہ اگر اپنے جو بھی ان کی فائنینشیل وہ ہیں چیزیں ہیں اس کو بھی آرڈر میں لانا چاہتے ہیں، اس کو اپنے بلیک پیسے کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہوگا کہ وہ اس انڈسٹری میں آئیں، انویسٹ کریں اور جاب کریشن بھی کریں، ویلتھ کریشن بھی کریں، اور ایک بڑا ہی نوبل کاز ہے جس میں کہ آپ نہ صرف عام لوگ گھر بنا سکتے ہیں، ان کو بھی یہ فیسلٹیز حاصل ہیں، لیکن خاص طور پہ وہ غریب لوگ جو کہ متحمل کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ وہ اپنے ذاتی گھر میں رہیں گے، تو ان کے لیے بھی ایک بہت نادر موقع ہے۔ تو جو اسٹیٹ بینک ہے، FBR ہے، یہ بالکل فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ کچھ چیزیں ہیں جس پہ کہ بس فائنل ٹچز رہتے ہیں، لیکن یہ طے ہو گیا ہے کہ اس کو ہم نے فوراً کرنا ہے، اور اس کو ہم نے بڑے ہی ایک آرگنائز طریقے سے، جس میں کہ ظاہر ہے جنرل حیدر صاحب اپنے آرگنائزیشن کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور جو بھی اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، فائنل ڈیٹیلز ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو اوور ٹو جنرل حیدر۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منسٹر صاحب نے جس طرح بتایا، گورنمنٹ کا جو ویژن ہے انہوں نے اس کو کلیئر کیا۔ آواز آ رہی ہے؟ حکومت بڑے پیمانے پہ ہاؤسنگ کریٹ کرنا چاہتی ہے پورے ملک میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کا یہ بھی ویژن ہے کہ ملک میں کنسٹرکشن ایکٹیویٹی، لارج اسکیل کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو، اور اس کی وجوہات آپ کو منسٹر صاحب نے بتا دی۔ اس سے بہت سی انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا، جاب کریشن ہوگی، اکانومی کو فائدہ ہوگا۔ اب یہ سارے کام کرنے کے لیے اس کا ایک کمپریہنسو پلاننگ ہونی تھی، اور رستے میں جو مشکلات آنی ہے اور جو انٹیسپیٹ کی جا رہی تھی کہ آگے آئیں گی، ان کا حل تلاش کرنا تھا۔ 3 بڑی چیزوں کی میں بات کروں گا۔ لوگوں کو مشکلات تھیں، بلڈرز ڈیولپرز کو بھی، اور عام لوگوں کو جو اپنا گھر خود بنانا چاہتے ہیں۔
ٹیکس کے ایشوز تھے, سیریس ٹیکس کے ایشوز تھے, ہیوی ٹیکسیشن تھی فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, پروونشل گورنمنٹس کی طرف سے بھی, فائنینسنگ اویلیبلٹی, فائنانس لوگ, آپ کو جس طرح منسٹر صاحب نے بتایا کہ بینکس ریلکٹنٹ تھے, بہت سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے فائنانس نہیں کیے جا رہے تھے پروجیکٹس, اور پھر اپروولس رجیم جو ہے وہ بڑی مشکل تھی. تو اپریل میں جو انسینٹیو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیکیج دیا گیا, اس میں ٹیکس کے ایشوز کو ریزالو کیا گیا. آپ سب جانتے ہیں اس کی ڈیٹیلز, میں اس میں 2-3 چیزیں دوبارہ مینشن کرنا چاہوں گا. ایک تو فکس ٹیکس رجیم گورنمنٹ لے کر آئی, اور اس فکس ٹیکس رجیم میں جہاں پہ کارپوریٹ ٹیکسز بہت زیادہ تھے, کنسٹرکشن پہ بھی تقریباً 29% اور 30% کے آس پاس, وہاں سے اس کو بہت کم کیا گیا اس فکس ٹیکس رجیم میں ٹیکسز کو. یہ پر اسکوائر فٹ آف کنسٹرکشن اینڈ پر اسکوائر یارڈ آف لینڈ ڈیولپمنٹ پہ لگایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ان فکس ٹیکسز میں بھی جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے, جو گورنمنٹ کا پرائرٹی سیکٹر ہے, جس کو گورنمنٹ پرائرٹی دینا چاہتی ہے کہ عام لوگوں کو یا لو انکم, کم آمدنی والے لوگوں کو گھر مہیا ہو, اس کے لیے اس میں سے بھی 90% ٹیکس کم کر دیا گیا, جو فکس ٹیکس رجیم میں آپ کو ٹیکس چارج ہونا تھا. اب اس سب کے ساتھ ساتھ پھر ایک یہ تھا کہ بہت سے لوگوں کے پاس ان ایکسپلینڈ پیسے پڑے ہوتے ہیں جو وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتے, اس کا بھی ایک ذریعہ مہیا کیا گیا, اور وہ سیکشن 111 ہے انکم ٹیکس آرڈیننس کا, اس سے ایگزیمپشن دی گئی. 31 دسمبر تک یہ سہولت ہے, 31 دسمبر 2020. اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس میں مراحت شامل تھیں. اس میں پروونشل ٹیکسز, ٹرانسفر رجسٹریشن آف پراپرٹی, اس کو کم کیا گیا. اگر کوئی اپنے لیے گھر بناتا ہے اور ایک سرٹن سائز کا گھر ہے, 4000 اسکوائر فٹ کا فلیٹ, اس تک, اور اس کو ٹیکس میں مزید ایک طرح سے جس کو ہم کیپٹل گینز ٹیکس کہتے ہیں, اس کو ختم کر دیا گیا. اب 2 ایشوز ایسے تھے کہ جن کے اوپر کام جاری تھا. ایک فائنینسنگ سے ریلیٹڈ کہ بینک سے فائنانسز کیسے مہیا ہوں, اور دوسرا اس کے ساتھ ایک ہائی انٹرسٹ ریٹ جو اس وقت مارکیٹ میں ہے, اس کا بھی ایک ایشو تھا. اب اس وقت ایک کم آمدنی والا شخص اگر گھر بنائے اور اس کے لیے وہ مارٹگیج بھی لے, تو 11% 12% پہ مارٹگیج لینا پاسبل نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے جو اب پیکیج دیا گیا ہے, جس میں نہ صرف بینک کے فائنینسنگ کی بات کی منسٹر صاحب نے, 5% اپنا پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ کا تمام بینکس, جس کو انہوں نے آپ کو بتایا بھی 330 ارب روپے بنتا ہے, جو بہت ایک بڑا اماؤنٹ ہے, جو اویلیبل ہو جائے گا مارکیٹ میں. جو لوگ آ کے, اس میں صرف بلڈرز ڈیولپرز نہیں ہیں, جو عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. لیکن جو عام لوگ گھر بنانا چاہتے ہیں اور ایک خاص طبقے تک وہ جو گھر بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے 5 مرلے گھر تک 5%, یہ ایک سگنیفیکنٹ ریڈکشن ہے انٹرسٹ ریٹ پہ. ان کو مارٹگیج مہیا ہوگی 5% پہ, اور یہ آسان شرائط پہ اور آسان قسط, اور اس کے طریقہ کار بھی آسان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو ایکچولی اویلیبل ہو سکے. اسی طرح 10 مرلے تک کا جو گھر بنائے گا یا 10 مرلے کا گھر جو خریدے گا, اس میں 7% اگر اس کو مارٹگیج کرواتا ہے تو 7% انٹرسٹ ریٹ. اگین اس میں وفاقی وزیر ہوابازی غلام سرور خان کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس. نیب حکام کا کہنا ہے کہ نیب راولپنڈی کو غلام سرور خان کے اثاثوں کی تفصیلات موصول ہو گئی ہیں. نیب حکام نے غلام سرور خان کی اہلیہ اور بچوں کے اثاثوں کی تفصیلات بھی حاصل کر لی ہیں. غلام سرور خان کے اثاثوں کی تفصیلات کا الیکشن کمیشن میں جمع تفصیلات سے موازنہ کیا جا رہا ہے. اثاثوں کی تفصیلات میں بڑے فرق پر غلام سرور خان کو نیب راولپنڈی بلایا جا سکتا ہے. پائلٹس کے جعلی لائسنس کا پینڈورا باکس کھولنے والے وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان اینٹی کرپشن کی مرہونے میں جعلی ڈگری سکینڈل سے بچ گئے. ٹیکنیکل بورڈ سے ڈپلوما جعلی اور بہاولپور یونیورسٹی سے ڈگری منسوخ قرار دیے جانے کے باوجود اینٹی کرپشن نے انکوائری ہی لپیٹ دی. FIR واپس لے کر عدالت سے بریت کا موقع فراہم کر دیا. جنگ اور دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے
کہ کیس مکمل تیار ہونے کے باوجود اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے غلام سرور کے خلاف درج FIR واپس لے کر بریت کا جواز فراہم کیا۔ FIR ٹرائل کورٹ میں ڈگری منسوخ کیے جانے کی رپورٹ داخل کرنے پر درج کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جنوری 2019 میں حکم امتناع ختم کرتے ہوئے فریقین کو حتمی دلائل دینے کا حکم دیا تھا۔ ٹرائل اور ہائی کورٹ نے اس وقت کے DG اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ حسین اصغر کو جعلی ڈگری کی اثر نو تحقیقات کا حکم دیا تھا۔ جنگ اور دی نیوز کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن انصار عباسی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کیس مکمل تیار ہونے کے باوجود اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے غلام سرور کے خلاف درج FIR واپس لے کے بریت کا جواز فراہم کیا۔ FIR ٹرائل کورٹ میں ڈگری منسوخ کیے جانے کی رپورٹ داخل کرنے پر درج کی گئی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے جنوری 2019 میں حکم امتناع ختم کرتے ہوئے فریقین کو حتمی دلائل دینے کا حکم دیا تھا۔ ٹرائل اور ہائی کورٹ نے اس وقت کے DG اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ حسین اصغر کو جعلی ڈگری کی اثر نو تحقیقات کا حکم دیا۔ نئے انکوائری آفیسر نے 44 سال پرانا کیس ختم کرنے کی سفارش کی، جسے DG کی منظوری کے بغیر عدالت میں پیش کر دیا گیا، جبکہ اس سے پہلے اینٹی کرپشن ہی نے ٹرائل کورٹ، الیکشن ٹریبونل، الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ میں ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ سے لے کر حتمی چالان تک غلام سرور کو مورد الزام ٹھہرایا۔ پنجاب فرانسک سائنس ایجنسی کی جس رپورٹ میں جعل سازیوں کی تصدیق کی گئی وہ ٹرائل کورٹ میں زیر غور ہی نہیں آئی۔ دسمبر 2012 میں پنجاب ٹیکنیکل بورڈ نے انکوائری کی بنیاد پر غلام سرور کے ڈپلوما کو جعلی قرار دیا تھا، اور بعد میں اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور نے بھی ڈگری اور رزلٹ منسوخ کر دیا تھا، جس پہ غلام سرور خان نے لاہور ہائی کورٹ سے حکم امتناع لے رکھا تھا۔ لاہور میں ایک بار پھر گہرے بادل چھا گئے ہیں اور ہلکی بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنے سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ مزید جانتے ہیں جیو نیوز کی نمائندہ نوین علی سے۔ نوین، بتائیے گا۔ جی، اس وقت لاہور کا موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا ہے۔ آسمان پر کالے گہرے بادل چھا چکے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں، جس کی وجہ سے موسم بہت ہی زیادہ خوشگوار، بہت ہی زیادہ سہانا موسم ہو گیا ہے۔ اس وقت لاہور کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بوندا باندی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور موسم انتہائی خوشگوار ہے۔ اس بارش کے باعث، ان بادلوں اور ٹھنڈی ہواؤں کے باعث جو ہے جو گرمی ہے اس کی شدت میں، جو حبس تھا اس کی شدت میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے۔ نوبل امن ایوارڈ یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسفزئی آج 23 برس کی ہو گئیں۔ انہوں نے حال ہی میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے فلسفہ، سیاست اور اکنامکس میں گریجویشن مکمل کی ہے۔ ملالہ یوسفزئی 12 جولائی 1997 کو مینگورہ میں پیدا ہوئیں۔ کم عمری میں ہی انہوں نے کالم نگاری شروع کر دی تھی۔ اکتوبر 2012 میں اسکول سے گھر جاتے ہوئے انہیں اور ان کی ساتھی لڑکیوں پر طالبان نے فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئیں۔ انہیں برطانیہ منتقل کیا گیا، جہاں وہ صحتیاب ہو گئیں۔ ملالہ یوسفزئی نے کئی عالمی اعزازات بھی اپنے نام کیے۔